أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ان دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ بندوں نے کی اور جن کا ذکر بطور خاص قرآن کریم میں محفوظ فرمایا گیا۔ ایک دعا سورہ الانبیاء کی آیت 113 میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے طور پر محفوظ ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، کہ اے میرے رب، اس نے کہا یعنی محمد رسول اللہ نے کہا، رب احکم بالحق، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب بہت ہی رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا ہے، المستعان، اور ان باتوں میں ہمارا مددگار ہے، علی ما تصفون، جو تم ہمارے خلاف بناتے ہو۔ اس دعا کا پس منظر بہت دلچسپ ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں سب پہلے زبور کی اس پیشگوئی کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الارض یعنی فلسطین کی زمین خدا تعالیٰ کے عبادت گزار صالح بندوں کو عطا کی جائے گی۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ الفاظ ہیں۔ اس سے کچھ آیات کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور میں نہیں کہہ سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا یا میں نہیں جانتا کہ شاید یہ جو وعدہ ہے تمہارے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ بنے، اور متاعٌ الی حین، اور کچھ عرصے کے لیے تمہیں اس سے فائدہ پہنچے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے مطلع فرما دیا تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ کے صالح عبادت گزار بندے بہرحال اس سرزمین کے وارث بنائے جائیں گے، مگر وقتی طور پر اس پر غیروں کا قبضہ ہوگا، کیونکہ یہ آیت بہرحال مسلمانوں سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان شمار نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ وعدہ کہ جو خدا کے پاک بندوں کو، عبادت گزار بندوں کو زمین دی جائے گی، یہ وعدہ ایک مستقل وعدہ ہے، اور جس قوم کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ،
उससे कोई मुखालिफ गुरोह मुराद है, मुसलमान मुराद नहीं। कि मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारे लिए ये क्या आजमाइश लेके आएगी, यानी ये ज़मीन जिस पर तुम काबिज़ होगे तुम्हारे लिए क्या आजमाइश का मूजिब बनेगी। व मताउन इलाहीन, हाँ कुछ मुद्दत के लिए तुम्हें ज़रूर इससे फ़ायदा पहुँच सकता है। इसके मान बाद ये दुआ है, कुर रब्बिहुकुम बिल हक़, ए मेरे रब हक़ से फ़ैसला फरमा दे। मुझे याद है जब ये तनाज़ा गल्फ़ का तनाज़ा चल रहा था, खलीज का, तो उस वक्त भी मैंने बहुत सोच के यही दुआ करने की अहबाब जमात को तलक़ीन की थी कि किसी एक तरफ की बजाय हक़ के जीतने की दुआ करें कि अल्लाह ताला हक़ को फ़तह अता फ़रमाए। बस चूँकि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ ये दुआ मुंतबिक हो जाती है और बैन ही उसी मज़मून की दुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस दौर के साथ इस दुआ का ख़ास ताल्लुक़ है और ये फ़ैसले अभी होने बाकी हैं। किसी एक फ़रीक के जीतने या ना जीतने की बहस नहीं है, बल्कि इस तनाज़े के नतीजे में जो कुछ भी आगे एक जिद्दोजहद का सिलसिला जारी होने वाला है, जो हालात भी पैदा होंगे, बिल आखिर हमारी दुआ यही है कि ऐ खुदा हक़ के साथ फ़ैसला फरमा दे और जिन लोगों के मुक़द्दर में ये सरज़मीन लिखी गई है बिल आखिर उन तक ये पहुँचे। चुनांचे इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से अर्ज़ करते हैं, वो रब्बुना रहमानुल मुस्तान, कि हमारा रब बहुत ही रहमत करने वाला, बहुत ही बेइंतहा देने वाला, बिन मांगे देने वाला है। और जो कुछ ये लोग हम पर बातें बनाते हैं या तुम लोग हम पर बातें बनाते हो, उनके ख़िलाफ़ यही रब हमारा मददगार होगा और मददगार है। बस इस वसी तर माने में ये दुआ करनी चाहिए। दूसरी दुआ जिसके बाद सूरह अल-मोमिनून की आयत 27 में है, ये हज़रत नूह की दुआ है। इससे पहले ही आयत में ये ज़िक्र है कि हज़रत नूह की कौम के सरदारों ने आपके मुतल्लिक़ तरह तरह की बातें बनाईं और कहा कि तुम महज अपनी फजीलत चाहते हो और खुदा का पैगाम हम तक पहुंचाना महज एक बहाना है। और फिर ये कहा कि अगर खुदा चाहता तो अपनी तरफ से फ़रिश्ते नाजिल फरमाता, कुजा ये कि तुम्हें हम पर पैगंबर बना के भिजवाता जो महज एक इंसान हो, इससे ज़्यादा तुम्हें कोई हैसियत नहीं। और फिर ये भी कहा कि इंसान ही नहीं, एक मजनून इंसान हो, तुम्हें तो जुनून हो चुका है, दीवाने हो गए हो। बस हम उस बद अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं जो तुम्हें पहुँचेगा। इस पर हज़रत नूह ने यह दुआ की, काला रब्बिन सुरनी बेमा कज़्ज़बून, ए मेरे रब मेरी नुसरत फरमा बेमा कज़्ज़बून। बेमा कज़्ज़बून का एक तर्जमा ये है और यही तर्जमा हज़रत मुस्लिम मऊद ने भी किया है कि बस सबब इसके जो इन्होंने मुझे झुटला दिया। और एक और तर्जमा जो इस सियाक़ व सबाक़ में बरमहल बैठता है वो ये है कि बेमा कज़्ज़बून, मेरी जिन बातों में ये तकज़ीब कर रहे हैं वैसी ही मुकाबिल की नुसरत अता फरमा, यानी जिन जिन बातों में ये मेरी तकज़ीब करते हैं ऐसी नुसरत फरमा कि उन सब बातों में ये ख़ुद झूठे साबित हो जाएं। इस दुआ की कबूलियत का ज़िक्र अगली आयत में मिलता है और वो इन्हीं मानों में है जिन मानों में मैं ये तर्जुमा कर रहा हूँ। फ़औहैना इलैहि अनिस्निल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना। बस इस दुआ के बाद हमने नूह पर वही नाजिल फरमाई कि हमारी आँखों के सामने हमारे देखते में एक कश्ती बना और उस तरह कश्ती बना जिस तरह हम तुझ पर वही नाजिल फरमाते हैं। फ़ैज़ा जा अमरुना, और जब हमारा हुक्म आ गया, वफ़ारत तनूरो, और
चश्मों ने खूब जोश मारना शुरू किया। फसलुक फ़ीहा मिन कुल्ल ज़ौजैन, उस वक्त हर किस्म के जानदार जो ज़रूरी हैं उनके जोड़े ले लेना और अपने अहल को साथ ले लेना, सवाए उसके जिनके ख़िलाफ़ हमारा फ़ैसला गुजर चुका हो। वला तुखातिबनी फ़िल्लज़ीन ज़लमू, और जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके बारे में मुझे ख़िताब न करना, यानी मेरे से ज़रूर दुआ न करना। इन्नहुम मुग़रक़ून, वो यकीनन गर्क किए जाएंगे। बस दरअसल उन्होंने हज़रत नूह को ना सिर्फ झूठा और रियाकार बताया, बल्कि ये कहा, उनका जो पैगाम है हज़रत नूह को जो ख़िताब है कौम का, वो इस बात पर ख़त्म होता है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी आँखों के सामने कुछ अर्से तक तुम अपने बदअंजाम को पहुँचने वाले हो। तो ये था उनका तकज़ीब का ज़रिया, और तकज़ीब का जो मुद्दा था वो ये था कि हमारे देखते देखते हमारी आंखों के सामने ये झूठा साबित हो और हलाक हो जाए। बस चूँकि हज़रत नूह ने ये दुआ की कि रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, ऐ मेरे खुदा मेरी वैसी ही नुसरत फरमा जैसी ये मेरी तकज़ीब करते हैं, तो मैंने ही इसकी कबूलियत के जवाब में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह की आंखों के सामने उनकी हलाकत की खबर दे दी, और ऐसा ही हुआ। बस ये दुआएं अगर उसी पस मंज़र को पेश नज़र रख कर की जाएँ जिस पस मंज़र में कुरान करीम ने इनका ज़िक्र फरमाया है, तो इनके अंदर क़ुव्वत भी बहुत पैदा हो जाती है और इनका मज़मून बहुत वसी भी हो जाता है और हालात के साथ मरबूत हो जाता है। बस जमात अहमदिया पर भी जहाँ जहाँ ऐसे हालात गुज़रते हैं या आइंदा गुज़रेंगे, जमात अहमदिया को इन दुआओं से इसी तरह इस्तिफ़ादा करना चाहिए। सूरह अल-मोमिनून की आयत 29 और 30 में एक और दुआ का ज़िक्र है, जो इसी सिलसिले में ही है। फ़ैज़स तवैता अंत व मम्मा का अलल फुल्के, बस जब तू और जो भी तेरे साथ होगा कश्ती पर सवार हो जाओगे और इत्मीनान के साथ महफूज हो जाओगे। फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो फिर ये कहना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, हम सब तारीफ़, कामिल तारीफ़ महज़ अल्लाह ही के लिए है। अल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, जिस खुदा ने हमें ज़ालिमों की कौम से निजात बख्शी। वक़ुर रब्बे अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकन, और फिर ये दुआ करना कि ए मेरे रब मुझे मुबारक मंज़िल पे उतारना। व अंत खैरुल मुनज़िलीन, और तू सब मेहमान नवाज़ों से और उतारने वालों से बेहतर मेहमान नवाज और बेहतर उतारने वाला है। ये दुआ हिजरत के साथ गहरा ताल्लुक़ रखती है। इससे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ का ज़िक्र कर चुका है जो आपको हिजरत से मुतल्लिक़ सिखाई गई थी। ये दुआ हज़रत नूह की दुआ है कि मुनज़लन मुबारकन हो, जहाँ मैं जाऊँ दुनियावी अगराज से न जाऊँ, बल्कि जो कुछ भी मुझे मिले तेरी तरफ से बरकतें अता हों। वो मुहाजिरीन जो आज मुख्तलिफ़ जुल्म की जगहों से हिजरत कर रहे हैं या कल करेंगे या आइंदा ज़मानों में करेंगे, उनको ये दुआ हमेशा पेश नज़र रखनी चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दुआ तो बहुत ही जामे और माने दुआ है। उसके अलावा ये दुआ भी ख़ास हालात पर इतलाक़ पाती है, और जो मुहाजिरीन ये दुआ नहीं भी कर सके उनको अब ये दुआ अपनी दुआओं में शामिल कर लेनी चाहिए, ताकि उनकी मंज़िल मुबारक हो और खुदा ही है जो उनकी देखभाल करने वाला हो और उनकी मेहमानी करने वाला हो। इस दुआ के बग़ैर हकीकी मेज़बानी का हक़ किसी कौम को अता नहीं हो सकता, और दुनिया वाले जो मेज़बानी या मेहमानी करते हैं
وہ ایک عارضی سی حیثیت ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بس مختلف علاقوں میں جانے والے احمدی مہاجرین کو انہی مسائل کا سامنا ہے۔ بعض قومیں بعض دوسری قوموں کے مقابل پر زیادہ فراخ دل ہیں، لیکن ہر جگہ اس معاملے میں کئی قسم کی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ویسے بھی بہت سے غیور احمدی ایسے ہیں جن کے دلوں پر بوجھ ہے کہ ہم جو غیر قوموں کی مدد پر بیٹھے ہوئے جب تک ہمیں کام کی اجازت نہ ملے گویا ان کی خیرات پر پل رہے ہیں، ان کے لیے یہ دعا بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر یہ دعا کر کے چلتے تو ان کے دل میں ہمیشہ یہ یقین رہتا کہ میری آؤ بھگت کرنے والا دراصل خدا ہی ہے، اور میری دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سامان فرمائے ہیں، اور کسی قسم کی نفسیاتی الجھن کا شکار نہ ہوتے۔ اور پھر اس مدد کے باوجود بھی جو مشکلات ہیں اور حالات میں بعض دفعہ کئی قسم کی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، روزمرہ کی زندگی میں بے برکتی بھی ہوتی ہے، ان سب کا علاج یہ دعا ہے کہ رب انزلنی منزلا مبارکن، اے میرے رب مجھے ایسی جگہ اتار اور اس طرح مجھ سے سلوک فرما کہ میں برکتوں والی جگہوں پہ اترنے والا ہوں، ایسی برکتیں پانے والا ہوں جو تیرے حضور سے عطا ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دعائیں سکھائی گئیں ان میں سے ایک یہ بھی دعا ہے، قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجلنی من القوم الظالمین فی القوم الظالمین، کہ اے تو کہہ دے کہ اے میرے رب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو مجھے زندگی ہی میں دکھا دے، مجھے اپنی زندگی میں ہی دکھا دے جو تو میرے مخالفوں سے وعدے کرتا ہے، یعنی وعید جو ان سے کرتا ہے، ان کو جو انذار کر فرماتا ہے، کیا ممکن نہیں، کیا ہو نہیں سکتا؟ ان ایک التجا کا رنگ ہے کہ میں بھی اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لوں۔ رب فلا تجلنی فی القوم الظالمین، اور اے میرے رب مجھے ظالموں میں شمار نہ فرمانا۔ اس کے مان بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، کہ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ ہم ان سے وعید کرتے ہیں تجھے بھی اس میں سے کچھ دکھا دیں۔ اس موقع پر ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قبول کرنی ہے، خود ہی دعائیں کیوں سکھاتا ہے، اور یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ جو مسلسل طرز چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایک طرف دعا سکھاتا ہے اور دوسری طرف اس کی قبولیت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ دراصل اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اپنے بچوں سے اپنے تعلقات پر نظر ڈالنی چاہیے۔ وہ بچے پیارے پیارے جن کو ابھی پوری طرح خود شعور نہیں ہوتا، بہت سی باتیں کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، والدین جو پہلے سے ہی کچھ دینے پر تیار بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پہلے مانگنے کے طریقے بتاتے ہیں اور کئی طرح سے پیار کے رنگ میں ان کو کہتے ہیں تم ہم سے یہ مانگو، اس طرح مانگو، اور پھر جیب پہلے ہی بھری ہوتی ہے، ہاتھ مچل رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے وہ مانگے اور ادھر ہم اس کو عطا کر دیں۔ تو یہ خاص پیار کے انداز ہیں۔ بس انبیاء کو جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کے اظہار کے رنگ ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، کلیتاً خدا ہی کے ہاتھوں میں پلتے ہیں۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار۔ بس ایک طفل شیر خار کی طرح انبیاء کی کیفیت ہوتی ہے، ماں باپ کی گود میں اور ہاتھوں میں کھیلتے اور انہی سے باتیں سیکھتے ہیں، اور وہی باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں جو سکھانے والے کو مقبول نظر ہوں، اس کو پیاری لگتی ہوں۔ بس اس رنگ میں
ہماری تربیت کے بھی سامان ہو گئے، جن سے براہ راست خدا کا تکلم نہیں ہوتا، اور بعد میں آنے والی نسلوں پر کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ باتیں جن کے ہم یہ حقدار نہیں کہ خدا ہمیں براہ راست سکھائے، اپنے پیارے انبیاء کو سکھا کر ان کا ذکر محفوظ کر کے ہمیں بھی وہ طریقے بتا دیے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دشمنوں کا جو انجام دکھانا تھا وہ تو مقدر تھا، اس کے فیصلے ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رنگ میں یہ دعا سکھائی کہ گویا آپ کی طلب پر عطا ہو رہا ہے، اور طلب پر عطا ہونے میں اپنی ایک لذت ہے، اور پھر مان بات بلا توقف یہ اطلاع فرما دی وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، کیوں نہیں میرے بندے، ہم ضرور اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ ہم ان کو ڈرا رہے ہیں تجھے بھی وہ دکھا دیں۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو دشمن پر کامل غلبہ عطا ہوا اور طرح طرح کے معاند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھا کر اس دنیا سے اپنے انجام کو سدھارے، یہ ساری باتیں اسی دعا کے نتیجے میں تھیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے مقدر تو تھا مگر دعا کے تعلق کے ساتھ تقدیر کو باندھ دیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ حکمت بھی سمجھ آتی ہے کہ تقدیر الہی کا دعاؤں سے گہرا رابطہ ہے، اور تقدیر کے بنانے میں دعا کام کرتی ہے۔ بس ایک پہلو جب تک نہ تکمیل ہو اس وقت تک تقدیر جاری نہیں ہوتی۔ بس اس خوش فہمی میں بیٹھے رہنا کہ فتح بہرحال ہمارے مقدر میں ہے، اس لیے ہمیں کچھ کرنے یا کہنے کی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ مضمون بھی اس طرز کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقدیر اپنی جگہ درست، لیکن تقدیر کی طلب اپنی جگہ ضروری ہے۔ جیسا کہ گرمی ہوتی ہے تو مانسون پہنچ جاتی ہے، مانسون کا اٹھنا اپنی جگہ اپنے قانون کے مطابق ہے، لیکن اس کو طلب کرنے کے لیے کسی خاص علاقے کی خاص گرمی کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ گرمی اگر پوری طرح میسر نہ آئے تو مانسون تو اپنی جگہ اٹھتی ہی ہے، لیکن اس علاقے پر بعض دفعہ نہیں برستی۔ بس اس لحاظ سے یعنی بین ہی یہ مضمون تو صادق نہیں آتا، مگر یہ ایک ملتی جلتی مثال ہے۔ ہمیں اپنی فتح کی دعاؤں سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، اور یہ سمجھ کر کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدے فرمائے ہیں کہ آخرین کے دور میں اسلام کو تمام دیگر ادیان پر غلبہ عطا فرماؤں گا، اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے لیے گریہ وزاری کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر اس مضمون پر سب سے زیادہ گہری تھی، اس کے باوجود آپ نے اس قدر بے قراری سے غلبہ اسلام کی دعائیں کی ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ دعائیں کرتے کرتے آپ کی جان نکل جائے گی، اور بہت ہی دردناک اظہار ہے آپ کا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ سنت قائم کر کے ہمیں بتا دیا کہ انبیاء اور صلحاء اور اخیار کا یہی مقام ہے، اور یہی ان کو زیب دیتا ہے کہ خدا کے وعدوں کے باوجود اس کی طلب میں اپنی جان کھونے کی کوشش کریں، اور بہت ہی گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے رہیں۔ پھر یہاں جو فرمایا گیا رب فلا تجلنی فی القوم الظالمین، یہاں ظالمین کا کیا معنی ہے اور فی القوم الظالمین سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہوں کہ جن ظالموں کو تو نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دے کہ تیرے وعدے پورے ہوئے، ہمیں ان میں نہ شامل فرما لے۔ یہ تو ایک بالکل بے تکی اور بے جوڑ بات بن جائے گی۔ بس ظالمین کے استعمال کے متعلق قرآن کریم پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کن کن معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک دعا اس سے پہلے گزری ہے جس میں حضرت یونس نے
یہ عرض کی تھی کہ اے خدا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا اور میری بخشش نہ فرمائے گا تو میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ وہاں ظالمین کے معنی یہ ہیں کہ تیری بخشش پر اعتراض کرنے والا، تیری بخشش پر تلخی محسوس کرنے والا۔ تو نے گناہگاروں سے جو حسن سلوک فرمایا اور نرمی فرمائی اور عفو سے کام لیا، اس پر میرے دل میں ایک ہلکا سا میل آ گیا، یہ ظلم ہے۔ تو اس دعا کے تعلق میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے رب ہمیں ظالموں میں نہ داخل فرما دینا، اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں بن سکتا کہ ہمیں ان لوگوں میں نہ داخل فرما دینا جن کے بد انجام دیکھنے کی ہم تمنا کر رہے ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اگر تیری تقدیر یہ ہو کہ ہم آنکھوں سے نہ دیکھیں، اگر تیرا یہی فیصلہ ہو کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں اور یہ قوم اسی طرح دندناتی پھرتی رہے اور ظلم کرتی رہے اور ان کا بد انجام ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، تو ہمارے دلوں میں پر سکینت نازل فرمانا، ہمارے دلوں پر صبر نازل فرمانا، اور ہم تیری رضا پر راضی رہنے والے ہوں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اس سے پہلے جب تو نے ان کے دشمنوں سے بخشش کا سلوک فرمایا تو دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس کی۔ ایک دعا سورہ المومنین آیت 110 میں درج ہے، خدا کے ان نیک بندوں کی دعا جو دوزخیوں کے مقابل پر جب وہ ان سے تمسخر کیا کرتے تھے وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جب ان پر ظلم ہوئے، ان سے تمسخر کا سلوک ہوا، وہ یہ کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس لیے ہم سے بخشش کا سلوک فرما، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر تو رحم کرنے والا ہے۔ اس کے معنی بعد خدا فرماتا ہے فاتخذتموہم سخریا، وہ یہ دعائیں کرتے تھے، یہ التجائیں کرتے تھے، اور اس کے باوجود تم انہیں مذاق کا نشانہ بنا لیتے تھے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میرے ذکر کو بھلا بیٹھے، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے مسلسل مذاق کرتے رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج کے دن جو جزا سزا کا دن ہے، میں ان لوگوں کو یعنی خدا کے اپنے ان مومن بندوں کو جو تمہارے ظلموں کے مقابل پر صبر کیا کرتے تھے جزا کی خوشخبری دیتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ انہم هم الفائزون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں اور نیک انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ پھر سورہ المومنون ہی میں آیات 98 اور 99 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا سکھائی گئی، وہ یہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، کہ اے میرے رب، اے میرے بندے تو مجھ سے یہ سوال کر، مجھ سے یہ دعا کر، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تیرے سرکش بندوں کے وساوس اور ان کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں۔ حضرت مسلم موعود نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اور تو کہہ دے اے میرے رب میں سرکش لوگوں کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہمزات کا اول ترجمہ وساوس ہیں اور کئی قسم کے برے خیالات ہیں، اور دراصل شیاطین کی شرارتوں سے ان کا گہرا تعلق ہے، اسی لیے حضرت مسلم موعود نے اس موقع پر اس کا ترجمہ شرارتیں کر دیا۔
ऐसे दौर जिनमें मुखालिफिन को ख़ास तौर पर गलबा नसीब हो और वो मोमिनों से जिस तरह चाहें सलूक करें, उसी दौर में इन शरारतों के नतीजे में वसाविस पैदा किए जाते हैं और अपने मौक़िफ़ से मोमिनीन को हटाने के लिए तरह तरह के वसवसे फैलाए जाते हैं कि देखो, अगर तुम्हारा खुदा होता, अगर तुम सच्चे होते, जिस पर तुम ईमान लाए हो, अगर वो वाकई खुदा ने भेजा होता तो क्यों आज तुम बेसहारा छोड़े जाते, क्यों आज तुम हमारे रहम करम पर डाले गए। बस शरारतों के साथ वसाविस का गहरा ताल्लुक़ है और हमने गुज़श्ता इब्तला के दौर में पाकिस्तान में जो अभी भी जारी है, ये ख़ास तौर पर देखा है कि पहले अहमदियों को जुल्मों का निशाना बनाया जाता है, तरह तरह की शरारतें की जाती हैं और फिर ख़ुद जुल्म करने वाले ये कहते हैं कि देखो, हम तो तुम पे जुल्म कर रहे हैं और हमारा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए हम सच्चे हैं, तुम झूठे हो। और बाद नादान और जाहिल कुछ जुल्मों से तंग आकर कुछ अपनी कम फहमी की वजह से इस दलील को मान जाते हैं। हालांकि शैतान और झूठा सच्चा हो ही नहीं, जुल्म करने वाला सच्चा हो ही नहीं सकता। जो शख्स जुल्म से काम ले रहा है, उस जुल्म के नतीजे में उसकी सच्चाई कैसे साबित हो गई। जालिम तो बहरहाल झूठा है, इसीलिए कुरान करीम ने उसका जिक्र शयातीन के तौर पर फरमाया है कि अजीब बागी और शैतान लोग हैं, एक तरफ मोमिनों को दुख देते हैं और फिर उन्हीं दुखों को उनके ईमान को मुतज़लज़िल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ए मोहम्मद, तू ये दुआ किया कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, मैं शयातीन के हर किस्म के शर और उन शुरूर के नतीजे में पैदा होने वाले वसाविस से तेरी पनाह मांगता हूँ। व आऊज़ु बिका रब्बे अन यहज़ुरून, बल्कि मैं तो ये पनाह मांगता हूँ कि हम तक उनकी रसाई न हो, ना वो हम तक पहुँच सकें, ना उनके वसाविस और उनके शर हमें छुएं। फिर सूरह अल-मोमिनून की 119वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वक़ुर, यही दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई एक और दुआ, वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, कि ए मेरे रब, तू मुझसे मग़फ़िरत का सलूक फरमा, वरहम और रहम का सलूक फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, तुझसे बढ़कर और कोई रहम करने वाला नहीं। सूरह अल-फुरक़ान आयात 66-67 में अल्लाह ताला इबादुर रहमान की दुआ बयान फरमाता है। इबादुर रहमान का तज़किरा चल रहा है, जिसके में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बंदे हैं जो ज़मीन पर नरमी और आजिज़ी से चलते हैं। जब जाहिल उनको मुखातब होते हैं और उनसे उन पर तानो तशनी करते हैं तो जवाबन ये कहते हैं सलामा, इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और फिर अपने रब के हुज़ूर रातें सजदों और क़याम में गुजार देते हैं। उनके मुतल्लिक़ फ़रमाया वो क्या दुआएं करते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा सात मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। वो ये कहते हैं कि ए हमारे रब, हमसे जहन्नम का अज़ाब टाल दे। इस वजह से वो ये कहते हैं कि एक तरफ दुश्मन का अज़ाब है और उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। फ़िरौन के वक्त में जिन साहिरों को अल्लाह ताला ने ईमान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, उन्होंने भी यही ज़िक्र किया था कि हम तो खुदा से ज़्यादा डरते हैं, तुझसे नहीं डरते। तू जो चाहे अज़ाब हम पर नाजिल कर, हमने तो सदाकत को देख लिया और पहचान लिया, इसलिए अब हम इस सदाकत से फिरने वाले नहीं हैं। बस दुनिया के अज़ाब और दुनिया की तानो तशनी और दुनिया के तमस्खुर के नतीजे में एक तरफ इंसानों का खौफ पैदा होता है, उस खौफ से सिर्फ खुदा का खौफ इंसान को बचा सकता है अगर वो दिल पर गालिब हो। बस इन दो खौफों के दरमियान
इबादुर रहमान क्या फ़ैसला करते हैं, उनका ज़िक्र चल रहा है। फरमाया उनका फ़ैसला ये होता है कि वो रातों को उठते हैं और दुआएं करते हैं, सजदे करते हैं, खुदा के हुजूर खड़े हो जाते हैं और अर्ज़ करते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह हमें अज़ाब जहन्नम का ज़्यादा खौफ है, इसलिए उस अज़ाब को हमसे टाल दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, क्योंकि जहन्नम का अज़ाब जो है वो तो बहुत बड़ी तबाही है, ये दुनिया के अज़ाब तो उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। इन्नहा सात मुस्तक़र्रम व मुकामा, कि वो तो आर्ज़ी तौर पर भी बहुत बुरा है और मुस्तकिल ठिकाने के तौर पर तो बदतर है। आर्ज़ी तौर पर कहकर दरअसल दुनिया के अज़ाब की तरफ इशारा फरमा दिया और बताया कि जिस अज़ाब से तुम भागते हो वो तो आर्ज़ी है, और जिस अज़ाब की तरफ तुम उसके नतीजे में जा सकते हो वो एक मुस्तकिल अज़ाब है। लेकिन आर्ज़ी हैसियत से भी दुनिया के अज़ाब के मुकाबले पर आखिरत का अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्त होगा। यानी अगर महज आर्ज़ी भी हो तब भी दुनिया के आर्ज़ी अज़ाब के मुकाबले पर वो बहुत ज़्यादा कड़ा होगा। तो खुदा के आरिफ बंदे इस बात को जानते हैं और पहचानते हैं, इसलिए दुनिया के आर्ज़ी अज़ाब पर वो को तरजीह दे देते हैं आखिरत के अज़ाब पर। यानी उस अज़ाब को कबूल नहीं कर, दुनिया के अज़ाब को कबूल नहीं करते, आखिरत के अज़ाब को कबूल नहीं करते और दुनिया के अज़ाब को कबूल करने के लिए आमादा हो जाते हैं। बस ये हैं इसके माने इन्नहा सात मुस्तक़र्रम व मुकामा, कि ऐ खुदा हमें तो तेरे अज़ाब से इतना डर लगता है कि हम तुझसे ही पनाह मांगते हैं। वो अज़ाब अगर थोड़ा भी हो जो तेरी तरफ से आए वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन होता है और नाकाबिल बर्दाश्त होता है। फिर यही इबादुर रहमान अपनी औलाद के लिए दुआएं करते हैं और अपने अहल व इयाल के लिए। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, वो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें अपनी जनाब से अपनी अज़वाज की तरफ से व ज़ुर्रिय्यातिना और अपनी औलादों की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बनाना। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बाज़ दफ़ा लोग अज़वाज से मुराद सिर्फ़ खामन लेते हैं, ना बीवियाँ लेते हैं, और तफ़सीर सग़ीर में भी यही तर्जुमा है, हमको हमारी बीवियों की तरफ से और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा। ग़ालिबन ये तर्जुमा करने की वजह ये बनी कि शुरू में यूँ मालूम होता है जैसे मर्दों से मुतल्लिक़ बात हो रही है। इबादुर रहमान खुदा के बंदे, वल्लज़ीना यक़ूलूना में मर्दों का ज़िक्र है कि वो लोग जो ये कहते हैं, लेकिन दर हकीकत खुदा ताला ने जहाँ मर्दों का ज़िक्र फरमाया, यानी मर्दों के सीगे में बात की है, वहाँ मोमिन औरतें शामिल हैं और उनको इस खिताब से निकालने का हमें कोई हक़ नहीं, क्योंकि ये ना सिर्फ अरबी तर्ज़ कलाम है बल्कि दुनिया की दूसरी कौमों में भी जब हम बनी नौ इंसान का ज़िक्र करते हैं तो बसा औक़ात मर्दों के सीगे में बात हो रही होती है और मुराद औरतें भी होती हैं, बड़े और छोटे सब उसमें शामिल होते हैं। तो तर्ज़ कलाम ये है जो आसान है कि एक ही सीगे का ज़िक्र कर दिया जाए और उसमें सारे उस जिन्स की हर किस्म की, हर नौ की, हर नौ के अफराद उस जिन्स के उसमें शामिल हो जाएं। बस वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना में मर्दों ही को सिर्फ दुआ नहीं सिखाई गई, औरतों को भी दुआ सिखाई गई है और उनको इसी तरह दुआ करनी चाहिए, हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, क्योंकि ज़ौज का मतलब बीवी नहीं है। ज़ौज का लफ्ज़ मियाँ और बीवी दोनों पर बराबर इतलाक़ पाता है, इसलिए उनको इस दुआ, औरतों को इस दुआ को तब्दील करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो इस मज़मून में शामिल हैं
اور دعا کے اندر ویسے بھی زوج کے تحت ان کے خامند شامل ہو جاتے ہیں۔ بس اب اس دعا کا معنی یہ ہوگا، اے خدا ہمیں ہمارے زندگی کے ساتھیوں سے، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنانا، ایسی نسل بھی سے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما جو تیری نظر میں متقی ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے گھروں کے ماحول سدھر سکتے ہیں۔ جو خطوط مجھے ملتے ہیں روزانہ بلا استثناء، ان میں کچھ خطوط ایسے ضرور ہوتے ہیں جس میں گھریلو زندگی کی ناچاکیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اور ایسے خطوط بعض دفعہ بچوں کی طرف سے بھی ملتے ہیں۔ بچے لکھتے ہیں ہمارے ماں باپ کی آپس میں ناچاکیاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں، گھر جہنم بنا ہوا ہے، اور ہم بہن بھائی جو ہیں یوں لگتا ہے کہ بے سہارا ہیں اور ہمارے سر پہ کوئی چھت نہیں ہے۔ بہت ہی تنگ ہیں اس صورتحال سے، اور مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کی طرفداری کر نہیں سکتے۔ اگر کسی کو سچا سمجھیں بھی تب بھی ہم کسی ایک کی طرفداری نہیں کر سکتے۔ پھر بیویوں کے خط آتے ہیں، خامدوں کے خط آتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض خط بہت ہی پیارے ملتے ہیں جس میں ایک بہو اپنی ساس کی، اپنے خسر کی، اپنے خامند کی، اپنے سارے ماحول کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، ان کے لیے دعاؤں کے لیے لکھ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے میں تو جنت کے گھر میں، ایک جنت نشان گھر میں آ گئی ہوں۔ اس طرح یہ لوگ میرا خیال کرتے ہیں، اس طرح مجھے پیار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جن کو اعلیٰ خلق عطا ہوں، امر واقعہ یہ ہے کہ ان کے گھر جنت نشان ہی بنتے ہیں۔ اخلاق کی کمی کے نتیجے میں یہ دنیا ہمارے لیے جہنم بن سکتی ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ اگر اخلاق گھروں کو جہنم بنا سکتے ہیں تو یہی اخلاق قوموں کو بھی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہی اخلاق بنی نوع انسان کے لیے جہنم پیدا کر دیتے ہیں۔ بس اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اعلیٰ خلق کے نتیجے میں صرف ہمارے گھر ہی جنت نشان نہیں بن سکتے، بلکہ ہماری گلیاں، ہمارے شہر، ہمارے وطن، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا کے لیے تمام سطح ارض جنت بن سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی بارہا احباب جماعت کو توجہ دلائی ہے کہ اس دعا سے غیر معمولی استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پھر آگے اولاد پر بھی ممتد ہو جاتی ہے، اولاد پر بھی اس کا فیض جاری ہوتا ہے، کیونکہ اس دعا میں یہ سکھایا گیا وجل من ازواجنا و ذریاتنا، اور ذریات میں صرف پہلی نسل مراد نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والی نسلوں کا سلسلہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ قیامت تک کے لیے انسان اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں کرنا چاہتا ہے، اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی کہ اے خدا ہماری اولاد کو، اولاد در اولاد کو، سلسلہ اولاد کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنانا، اور وہ ٹھنڈک ان معنوں میں ہو وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں متقیوں کا امام بنانا، غیر متقی کا امام نہ بنائیں۔ بہت ہی کامل دعا ہے اور قیامت تک اثر پیدا کرنے والی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ اگر تم نے اپنے لیے اس دنیا میں جنت پیدا کر لی اور تمہاری اولاد ایسے کو یہ توفیق نہ ملے کہ وہ متقی ہو، تو تم نے جو کچھ حاصل کیا تھا عملاً اس کو کھو بیٹھو گے، تمہارا سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، تمہاری ساری محنتوں کا پھل جاتا رہے گا۔ اس لیے صرف اپنے لیے فکر نہ کیا کرو، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی فکر کیا کرو۔ اس مضمون پر اگر آپ غور کر کے یہ دعا کریں تو آپ کے گھر کے ماحول کا ایک بہت ہی دلکش نقشہ آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہے۔
بعض میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں، مگر ان کے آپس میں راضی ہونے کی بنا تقویٰ نہیں ہوتی۔ ایسے میاں بیوی بھی تو ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں جن کے گھر میں ڈسکو چل رہا ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، کئی قسم کی بےہودگیاں ہو رہی ہیں، بظاہر وہ گھر جنت ہے، لیکن اس دعا کے آخری حصے نے بتا دیا کہ وہ جنت ایک محض فرضی اور خیالی جنت ہے اور ایک عارضی حیثیت کی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی اولادیں پھر متقی نہیں بن سکتی، ایسے لوگوں کی آنے والی نسلیں ان کے لیے حقیقی معنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا نہیں کر سکتی۔ تو وجعلنا للمتقین امامہ نے صرف مستقبل کی بات نہیں کی، بلکہ اس زمانے میں جو ہمیں نصیب ہوا ہے ہمارے گھروں کا ایسا نقشہ بھی کھینچ دیا جس میں تقویٰ کی باتیں ہوں۔ اگر تقویٰ کی باتیں نہ ہوں تو اگلی نسل کو تقویٰ کہاں سے نصیب ہو جائے گا؟ بس آنکھوں کی ٹھنڈک وہ جس کا تقویٰ سے گہرا تعلق ہو، اس کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ اور اس دعا سے غفلت کے نتیجے میں سمجھتا ہوں بہت سے گھر بے وجہ مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ احباب جماعت کو توفیق عطا فرمائے، سنجیدگی سے ہر وہ خاوند اور ہر وہ بیوی جو یہ اپنے لیے دعا کرتی ہے ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس دعا کے نتیجے میں ان کے گھر کے نقشے بدل جائیں گے اور ساری جماعت کا معاشرہ اتنا پاکیزہ ہو جائے گا اور اتنا بلند ہو جائے گا کہ واقعی وہ اس بات کا مستحق ہوگا کہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کر سکے اور ہم ساری دنیا کو گھر دینے والے بن جائیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ الشعراء آیات 84 تا 90 میں بیان فرمائی گئی۔ وہ دعا یہ ہے، رب حبلی حکم والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں شامل فرما دے۔ یہاں حکم کا معنی حکومت نہیں، حکومت بھی ہو سکتا ہے مگر صحیح تعلیم مراد ہے، فیصلہ کن صحیح تعلیم، ایسی صحیح تعلیم جو بین ہو، جو روشن ہو، جس میں بد تعلیم سے نمایاں فرق شامل ہو، ہر ایسی تعلیم کو ہم حکم کہہ سکتے ہیں۔ بس فرمایا یہ عرض کرتے ہیں اپنے رب سے، رب حبلی حکمم، اے خدا مجھے کھلی کھلی روشن امتیازی ہدایت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں شمال فرما لے، صالحین کے ساتھ میرا تعلق قائم فرما دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کی زبان پر میرا ذکر سچائی کے ساتھ چلے۔ یہ دعا بہت ہی معنی خیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی گہری اور جتنی بلند صفات سے نوازا تھا اور جس طرح آپ کے ذہن میں باریک مضامین نازل فرمائے جاتے تھے، ان کا اظہار آپ کی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں کے آئینے میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل دکھائی دینے لگتا ہے، آپ کی طرز فکر دکھائی دینے لگتی ہے۔ عام طور پر لوگ آئندہ زمانوں میں اپنی شہرت چاہتے ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ جتنے دنیا کے ہیرو ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کا ذکر چلتا ہے اور بلند ہوتا رہتا ہے، اور اس میں کئی قسم کے فرضی قصے بھی داخل ہونے لگ جاتے ہیں۔ بس جس کو ہم کہتے ہیں لیجنڈری فگرز، وہ انسان جو اپنے اپنے وقتوں میں ہیرو شمار ہوئے، بہت بلند مقام تک پہنچے، وہ بالآخر لیجنڈ بن جاتے ہیں اور ان کے متعلق قصے، کہانیاں، افسانے مشہور ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے حقیقی وجود سے بہت بڑھ کر ان کی طرف اعلیٰ صلاحیتیں منسوب ہونے لگتی ہیں۔ اسی کے نتیجے میں بہت سے انبیاء کو خدا یا خدا کا بیٹا یا اس کا قریبی بتا دیا گیا،
اور یہ سلسلہ، یہ وہ رجحان ہے طبی جس نے سلسلہ ہے مذاہب کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم نے کیا سلوک کیا ہے، اسی طرح حضرت کرشن کے ساتھ، حضرت رام چندر جی کے ساتھ، اور بہت سے بزرگ انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کو وقت کے گزرنے کے ساتھ بہت بڑے مقامات اور مرتبے عطا کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند مرتبہ نہیں مانگ رہے، آنے والی نسلوں پر سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ آپ کی حمد کے گی اور حمد و ثناء میں مصروف رہیں اور آپ کی تعریف کے بڑے بڑے قصیدے کہیں۔ کیسی عمدہ دعا ہے، رب واجعل لی لسان صدق، اے میرے رب میرے متعلق تو آئندہ جو بات بھی ہو سچی ہو، ادنا سی جھوٹ کی ملونی بھی اس میں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ کس شان کے ساتھ حضرت ابراہیم کے حق میں خدا تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے، کتنا بلند مرتبہ آپ کو عطا کیا گیا، ابو الانبیاء کہلائے۔ اور آج کی دنیا کے مذاہب کے سلسلوں میں 3 سب سے قوی سلسلے آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یہود بھی آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، عیسائی بھی آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور مسلمان بھی آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہ وہ 3 قومیں ہیں جو در حقیقت اپنی طاقت کے لحاظ سے تمام دنیا پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اس کے باوجود حضرت ابراہیم کی ذات کے بارے میں کبھی کوئی مبالغہ نہیں کیا گیا۔ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، کسی نے آپ کے متعلق فرضی قصے نہیں بنائے، کوئی ایک بھی فرضی خیالی قصہ آپ کی طرف منسوب نہیں ہوا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ دعاؤں میں کتنی سچی دعاؤں میں جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہیں کتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل سے سچ کی یہ پکار تھی کہ اے خدا مجھے ہمیشہ میری تعریف سچی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو سچا کر دکھایا۔ اسی دعا کے مطالعہ سے مجھے درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی حکمت سمجھ آئی۔ اور بھی بہت سے انبیاء گزرے ہیں، ان کا بھی ذکر خیر چل سکتا تھا درود میں، صرف حضرت ابراہیم کو کیوں اس لیے یہ اعزاز دیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ درود سکھائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود سے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ لسان صدق کا اس درود کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ اس دعا کو اس درود کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کما کی دعا سکھا کر حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے ساتھ اپنی امت کو باندھ دیا، اور گویا اپنے متعلق بھی یہ دعا کر دی کہ اے خدا جس طرح ابراہیم پر تو نے سلامتی بھیجی اور اس زمانے میں بھی آپ کو سلامتی عطا ہوئی، اور آئندہ کی نسلوں میں، آئندہ آنے والی نسلوں میں، آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کو مس شیطان سے پاک رکھا اور لغو اور جھوٹے قصوں سے آپ کو بچایا۔ اے خدا اسی طرح میری بھی حفاظت فرما اور میری امت کی بھی حفاظت فرما۔ بہرحال ایک مضمون نہیں، یہ تو بہت ہی وسیع مضامین ہیں۔ کما کے تعلق میں یہ باتیں پھر انشاءاللہ کبھی توفیق ملی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت سے احمدی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کما جو کہہ دیا گیا تو اس میں کیا برابری مقصود ہے؟ لیکن برابری مقصود نہیں، کچھ اور مضامین بھی ہیں۔ ایک بہرحال اس درود کا اس آیت کریمہ میں مذکور دعا کے ساتھ تعلق ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے خدا آخرین میں میرا ذکر خیر، سچائی کا ذکر جاری رہے۔ اور چونکہ آخرین کا زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونا تھا، کیونکہ قیامت تک کے لیے آخرین کا دور آپ کا دور تھا،
اس لیے اگر آپ کی امت میں آپ کا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری نہ رہتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. بس اس کے نتیجے میں اس دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا ثبوت وہ درود ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا. جنت تو خود ہی نعمت ہے، یہ کا مطلب من ورثۃ جنت النعیم. تو حقیقت یہ ہے کہ جنت کے بھی مختلف درجے ہیں. ایک ہے جنت نعیم. جنت النعیم کے معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنت ہے جس میں انبیاء شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ویسے تو سب نعمتوں والے، خواہ وہ صالح ہوں، خواہ شہید ہوں، خواہ صدیق ہوں یا نبی ہوں، جنت میں جائیں گے. اور ان معنوں میں ہر جنت جنت النعیم کہلا سکتی ہے، مگر الف لام ایک اور معنی نعیم کے اندر پیدا کر دیتا ہے. یعنی وہ جنت جو ان لوگوں کی جنت ہے جن کو کامل نعمت عطا ہوئی، اور کامل نعمت انبیاء کو عطا ہوتی ہے. بس ہرگز بعید نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان معنوں میں یہ دعا کی ہو کہ مجھے جنت میں بھی انبیاء کے زمرے میں رکھنا اور وہ جنت عطا کرنا جس میں تیری کامل طور پر تجھ سے انعام یافتہ لوگ شامل ہوں. بس اس دعا کا آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کی اس دعا سے کتنا گہرا رابطہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بس منعم علیہ میں شامل ہونا ہے تو منعم علیہ گروہ کی وہ ساری دعائیں پیش نظر رہنی چاہیے جو ہماری زندگی کے مختلف حالات پر اطلاق پاتی چلی جاتی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے میرے رب میرے باپ کو بھی بخش دینا، میں جانتا ہوں کہ وہ گمراہ تھا، اس کے باوجود تجھ سے عرض کر رہا ہوں. اس کے متعلق یہ ذکر گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے چونکہ آزر سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیرے لیے ضرور دعا کروں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور خاص یہ اجازت فرمائی کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کریں. لیکن آخر پر خدا نے ایک وقت میں آپ پر ظاہر فرما دیا کہ وہ صرف گمراہ نہیں تھا بلکہ میرا دشمن تھا، اور یہ بتانا ہی کافی تھا. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کبھی دعا نہ کی. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جبکہ انسان کے کام نہ اس کے مال آئیں گے نہ اس کے بچے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایک ہی بات کام آئے گی کہ خدا کے حضور کوئی صاف دل لے کر حاضر ہو، پاک دل لے کے حاضر ہو، ایسا دل لے کر حاضر ہو جو خدا کے حضور جھکا رہنے والا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر بیٹھا ہو. اللہ تعالی ہمیں اسی حالت میں اس دنیا سے بلائے کہ جب حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہمارے حق میں بھی گواہی دے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جو ایک سلیم دل لے کر اپنے خدا کے حضور واپس لوٹنے والے ہوں. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا
عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر